आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कलम रवे रविश ताक़ुली व रविश तजरबी। कल ये दर्स चल रहा था, मीटिंग आईडी ख़त्म हो गई थी तो आप लोगों तक जुमला मुकम्मल नहीं कर पाया था। देखिए, आज का जो दो उन्वान है, दो हेडिंगें हैं, ये दोनों ऐसी हैं कि वही बात जो मैं अर्ज़ करता था आपसे कि मुक़द्दमाती बहूस हैं। जान लेना अच्छा है, लेकिन न जाने तो फ़लसफ़े की असली बहस से आप महरूम नहीं होंगी। और इसी तरीके से जो है इस मुक़द्दमाती बहूस में भी कुछ बहूस ऐसी हैं कि जो बहुत जल्दी और सरसरी तौर पे गुजर जाने में भी कोई हरज नहीं है। उन्हीं बहसों में से एक दो उन्वान हैं। एक बता रहे हैं कि पहला उन्वान क्या है, कलम रविश अक़ली या रविश ताक़ुली और रविश तजरबी। दो रविश हैं, दो तरह की रविश है इल्म के मैदान में। जब कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी इल्मी मैदान में काम किया जाता है तो दो तरीके के रविश का इस्तेमाल किया जाता है। एक रविश ताक़ुली, एक रविश तजरबी है। रविश अक़ली का एक दायरा है, तो अपने दायरे से निकल के इस रविश से इस्तेफ़ादा नहीं किया जा सकता है। और इसी तरीके से रविश तजरबी का भी एक दायरा है, उस दायरे से निकल करके ये रविश जो है वो काम नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे अगर फ़िज़िक्स का ताल्लुक़ जो है वो तजर्बे से है, इल्म कीमिया का ताल्लुक़ तजर्बे से है, तो वहाँ रविश अक़ली से इस्तेफ़ादा नहीं किया जाएगा जिससे इल्म फ़लसफ़े में इस्तेफ़ादा किया जाता है। अगर फ़लसफ़े का ताल्लुक़ रविश अक़ली से है तो उसमें रविश तजरबी से इस्तेफ़ादा नहीं किया जाएगा। यानी तजुर्बा करके कोई नहीं बता सकता है कि इनका वाजिबुल वजूद जो है वो एक होना ज़रूरी है या एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जो अक़ली रविश है उससे कुछ जगहों पे काम लिया जाएगा जहाँ अक़ली दायरा है, और तजरबी रविश से इस्तेफ़ादा वहाँ किया जाएगा उस इल्म में जिसका ताल्लुक़ तजर्बे से है, तजुर्बियात से है। तो हर रविश का एक दायरा कलमरो है। तो इसी सिलसिले में इन्होंने मिसाल दी थी नीचे चल करके, मसलन कोई भी फ़लसफ़ी कितना भी ज़्यादा अपने दिमाग पे ज़ोर लगाए फिर भी तहलीलात अक़ली के ज़रिए से, अक़ली इस्तदलाल के ज़रिए से अक़लानियत को बरोकार ला करके मसलन ये नहीं पता लगा सकता है कि कौन से अनासिर को, कौन से अज्जा को आपस में मुरक्कब किया जाए कि उससे कौन सा मवाद शीमियाई यानी कीमियाई कौन सा मटेरियल बन के सामने आएगा, कौन सी दो चीज़ों को, जड़ी बूटी को जोड़ा जाए, ठीक है, कि फ़लाँ बीमारी का मिसाल के तौर पे जो है वो इलाज सामने आ जाए, दवा निकल करके आ जाए। ये काम जो है वो तजर्बे का है। और ये ठीक है कि अभी आगे इशारा करेंगे कि अक्लमंद ही ये काम करता है, अक़ल से इस्तेफ़ादा तो किया जाता है, यानी तजर्बे से रविश तजरबी को भी बरोकार वो लाता है जो अक्लमंद होता है, बेवकूफ़ नहीं लाता है। मगर नतीजा जो अक्स करते हैं, बात को बात से मिलाते हैं, चीज़ को चीज़ से मिलाते हैं, वो तजर्बियात की बुनियाद पे करते हैं, उसको रविश तजरबी कहते हैं। तजर्बियात जो हैं वो इल्म कीमिया में कारगर हैं। और इसीलिए एक बात कही जाती थी, गुफ्ते अंद आलिमी मुद्दता दर तामुल व अंदेशे फुरूरफ। एक आलिम ने अरसे दराज तक जो है वो फ़िक्र में डूबा रहा वो आलिम, और कोशिश की कि समझे और जाने के दांत कितने होते हैं घोड़े के, घोड़े के मुंह में कितने दांत होते हैं, इसको समझने के लिए मुद्दतों सर्फ कर डाला, अपनी अक्ल को भिड़ाता रहा कि साबित करे और समझे कि घोड़े के मुंह में दांत कितने होते हैं, लेकिन नहीं समझ पाया। आखिर में एक आदमी ने उससे कहा, भैया ये चीज़ जो तुम चाह रहे हो ये फ़िक्र और अंदेशे और तफक्कुर से समझ में आने वाली नहीं है कि घोड़े के कितने दांत होते हैं, बल्कि जाओ उसका मुंह खोलो और दांतों को शुमार कर लो। वो अपने को जो है वो मुहक्किक समझता था, वो दानिश्वर, वो दानिशमंद,
کیا محقق ہیں اپنے علم کے خزانے سے اور اپنے عقلانیت سے استفادہ کرتے ہوئے عقل کو بروکار لاتے ہوئے پتہ لگا لیں. کہا کہ بھائی یہ عقل سے اور تمہارے علمی نالج سے نہیں پتہ چلے گا، تجربے سے پتہ چلے گا. کہ منہ کھولو گن لو دانت کتنے، 1 منٹ کام ہے تم گھنٹوں ہفتوں لگا رہے اس کے اوپر. تو یہ اسی کو کہتے ہیں میتود تحقیق. فرمانا میتود تحقیق یہ ہے، نہیں میتھڈس آف ریسرچ یہ ہے کہ جیسی جگہ ہو ویسی روش ہو. اب گھوڑے کے کتنے دانت ہیں یہ عقل سے نہیں پتہ چلے گا، یہ تجربے سے پتہ چلے گا، گن کے پتہ چلے گا. ایک مثال محاورہ مشہور ہے وہ دیا گیا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسائل ہیں کہ جو مجردات یعنی مادے سے نہیں، مٹیریل سے نہیں، اس دنیا ظاہری سے، پیڑ پودے سے نہیں، بلکہ ماورائے طبیعت سے مرتبط ہیں، امور غیر مادی سے مرتبط ہیں. اب جو ماورائے طبیعت سے، آواز نہیں آ رہی ہے، یہ ہم خود سے کیسے میوٹ ہو گئے تھے؟ ہم نے تو اپنے کو میوٹ کیا نہیں تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایڈمن کی طرف سے کیا جاتا ہے کچھ سسٹم تو اس میں کچھ ایکسٹرا آواز آنے کو روکنے کے لیے تو اس سے سب میوٹ ہو جائیں؟ ایسا تو میں نے سنا تھا. اگر ایڈمن نہ کرے تب بھی اپنے سے بھی ہو سکتے ہیں کیا میوٹ؟ ابھی آ رہی ہے آواز؟ خوب. تو چلیے، تو گھوڑے والی جو میں مثال دے رہا تھا وہ تو پہنچ گئی نا سب تک، کیونکہ آپ کی طرف سے رپلائی آیا تھا جی کہ تجربے سے. اب کہتے ہیں تو جو تجربے سے سمجھے جانے والی چیز ہے اس میں عقل کو آپ بروکار لائی، عقل کا استعمال کیے تو وہ چیزیں حل ہونے والی نہیں ہیں. اسی طریقے سے جب آپ ماورائے طبیعت میں چلے جائیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو مربوط ہیں مجردات سے، امور غیر مادی سے. مثلا وہ مسائل جو ہیں وہ خالق کائنات سے مرتبط ہیں. وہ مسائل جو ہیں وہ روح اور روحانی چیزوں سے مرتبط ہیں. تو اس کو کیسے تجربے سے اور حس سے سمجھا جائے گا؟ وہ مسائل حس سے اور تجربے سے حل نہیں ہونے والے ہیں. مثال کے طور پہ کون سا تجربہ حسی ہے اور کون سی آزمائش گاہ یعنی لیب ہے، اور کس ابزار علمی یعنی وسیلہ علمی سے اور وسائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے روح کو اور مجردات کو، کس کے ذریعے سے کشف کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا روح کو کسی لیب میں ڈالا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، احساس کیا جا سکتا ہے، تجربہ کیا جا سکتا ہے؟ تو روح یا مجردات جو اس طرح کی روح جیسی چیزیں ہیں، ان کو کسی بھی تجربیاتی دستگاہ میں اور آزمائش گاہ میں اور لیب میں ڈال کر کے نہیں چیک کیا جا سکتا ہے. اس کو کون ثابت کرے گا؟ کیسے ثابت ہوں گی سب چیزیں؟ ان کے بارے میں ہیں کہ نہیں، اور ہیں تو کیسی ہیں؟ عقل سے، روش عقلی سے ثابت ہوگا. خوب. پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 60 کے اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں، جی ہاں عقلی ہیں، اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ بعض افراد جو بیمایا یعنی بے وقت ہے نا، یعنی نادان ٹائپ کے، اور ہم اپنے لفظوں میں کہہ دیں کم عقل ٹائپ کے لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ روش تجربی اور روش عقلی میں خلط کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، دونوں میں مکس اپ کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں روش تجربی کو روش عقلی پر برتری عطا کریں. تو ایسی صورت میں قدیم فلاسفہ جو ہیں، جو پرانے فلسفی جو گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ وہ صرف اور صرف روش عقلی سے استفادہ کرتے تھے، لہذا کامیاب نہیں ہوئے کہ اکتشافات علمی انجام دیں. یعنی
سائنسی مسائل کو حل کریں اور مترقی چیزوں کو، ترقی والی باتوں کو بتا سکیں۔ پرانے فلسفی چونکہ صرف عقل سے استفادہ کرتے تھے، لیکن لہذا جہاں تھے وہیں رہ گئے، وہ کچھ چیزیں ثابت نہیں کر پائے، اتنے کامیاب نہیں ہو سکے صرف روش عقلی کا استعمال کرنے کے نتیجے میں۔ لیکن جو دانشمندان جدید ہیں، نئے وہ ہیں، دانشور ہیں، ان لوگوں نے چونکہ تجربے کی طرف رخ کیا، تجربے کو بھی اپنا ذریعہ بنایا، اپنا اسلحہ بنایا، روش تجربی سے بھی استفادہ کیا، صرف عقل پہ اکتفا نہیں کی، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے ترقی کی اور بہت سی تحقیقات علمی میں کارگر ثابت ہوئے، مفید ثابت ہوئے اور بڑے نظریات سامنے آئے۔ یعنی جدید فلسفیوں نے جو ہے ایجادات کی ہیں، پرانے فلسفی جو ہے وہ چونکہ صرف عقل کے وہ تھے، پابند تھے، لہذا کچھ خاص کر نہیں سکے۔ کہنے والے ایسے بھی کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں باید دانست، جاننے کی ضرورت ہے یہ بات کہ پہلے والے بھی اس نقطے سے غافل نہیں تھے اور اتنا سمجھتے تھے کہ علوم تجربی کا جو دائرہ ہے، ہیتا جو محدودہ ہے، اس میں مشاہدات سے اور روش تجربی سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ان کو بھی اتنا پتہ تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ تھا۔ اور اس میں انہوں نے کچھ مثال دی ہے ارسطو اور اسکندر وغیرہ کے زمانے کی، کہ کس طریقے سے ارسطو نے بھی جو ہے بہت سے کام جو فلسفی تھا، منطقی تھا، اس نے تجربی روش سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سے مسائل کو حل کیا تھا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ نئے زمانے میں تجربیات کو حاصل کرنے کے نئے وسائل آئے ہیں، تو اس وجہ سے فلسفیوں نے ان وسائل سے استفادہ کیا تو نئے نئے نتیجے پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ تجربیات سے بالکل بے بہرا تھے، صرف عقلی استفادہ کرتے تھے لہذا ناکام تھے، اور آج کے فلسفی اور دانشور جو ہیں وہ عقل کے ساتھ ساتھ تجربے سے استفادہ کرتے لہذا بہت کامیاب ہو گئے، بڑی اختراعات کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں تجربے کے میدان میں بھی وسائل کم تھے۔ آج تجربیاتی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے وسائل آ گئے، افزار آ گئے، جس کے ذریعے سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ان وسائل سے پہلے کے لوگ محروم تھے، تو چونکہ وسائل نہیں تھے لہذا جو ہے وہ تجربیات سے استفادہ بھی نہیں کیا۔ تو پہلے کے فلسفی بھی تجربیات سے استفادہ کرتے تھے، اب بھی کرتے، مگر اب چونکہ تجربے کے میدان میں وسائل بہت اچھے آ گئے ہیں، لہذا فلسفیوں کے نظریات جو ہیں پریکٹیکلی بڑے ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ تو کہنے مقصد یہ ہے کہ روش تجربی الگ ہے، روش عقلی الگ ہے، لیکن جو عقلاء ہیں وہ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تجربی اور عقلی چیزیں ملی جلی چل رہی ہیں۔ تجربی روش میں عقل کی ضرورت ہے اور عقلی روش میں تجربے کی ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور چونکہ پہلے زمانے میں تجربیات کے وسائل بہت کم تھے، آزمائش گاہ کم تھی، لیب کم تھا، یا اس طرح کی چیزیں کم تھیں، لہٰذا پہلے کے دانشور وہ چیزیں ایجاد نہیں کر سکے جو آج کے دانشمند ایجاد کر رہے ہیں، اور آئندہ 100 سال کے بعد کے جو دانشمند آئیں گے ہو سکتا اور بڑی چیزیں بھی ایجاد کر دیں اور اچھی باتیں کہہ لے جائیں۔ تجربی روش کا استفادہ کرنے والے بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، عقلی روش کا استفادہ کرنے والے بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مدد لے کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ پہلے کے فلسفی جو ہے ناکام رہے اور بعد والے فلسفی کامیاب رہے چونکہ انہوں نے تجربے سے استفادہ کیا، یہ دو چیزوں کو خلط کرنے کی بات ہے۔ اب آ جائیے، اگلی ہیڈنگ ہے ارزیابی روش۔ اچھا، یہ بات میں پھر کہہ دوں، دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں۔ تجربی روش سے استفادہ کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ عقل سے سروکار نہیں رکھتا، اگر بے عقل ہوگا تو لاکھ تجربیات ہو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور فلسفی جو ہوگا، جو عقلی روش سے استفادہ کرنے والا ہوگا، وہ بھی تجربی چیزوں سے استفادہ ضرور کرتا ہے، مگر ہاں علوم کے دائرے الگ الگ ہیں۔ مثلا علم فلسفہ میں روش عقلی جو ہے وہ اساسی ترین روش ہے، اگرچہ تجربے سے کہیں کہیں انسان استفادہ کرتا ہے۔ علم کیمیا میں، علم فزکس میں
روش تجربی اساسی روش ہے، اگرچہ کیمیا کا ماہر عقل سے استفادہ بھی کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ میں بے انتہا شکرگزار ہوں آپ عزیز طالبات کا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے تدریس کے سلسلے میں مثبت نظریات مدرسے کو بیان کیے۔ کل قمر بھائی جو ہیں وہ حاجی آغا کے سامنے بھی جگہ مہدی پور نمائندے ولی فقی جو ہندوستان میں رہبر معظم کے نمائندے، ان کے سامنے بھی آپ لوگوں کی طرف سے اس چیز کو نقل کر رہے تھے کہ جو ہے وہ ان کی طالبات نے بڑی تعریف کی ہے اور بڑے روش تدریس اچھی ہے، پسند کیا گیا، تو مجھے خوشی ہوئی بہرحال یہ جان کر کے کہ آپ لوگوں کی بات جو ہے وہ آپ لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے اور آپ لوگوں کی بات اوپر تک پہنچتی ہے، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایسے قدرداں افراد جو ہے وہ قدردانی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ میں نے بے نظمی اس طریقے سے دکھائی کہ کبھی 11 بجے آپ کو درس پڑھا دیا تو کبھی 1 بجے درس پڑھا دیا، سفر میں رہے ہیں، یہاں وہاں نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے تو دن میں نہ پڑھا کر کے میں نے شام کو پڑھا دیا، تو یہ ایک طریقے کی بے نظمی بھی آئی، مگر آپ نے اس کو نظم سے تعبیر کیا اور یہ پیغام دیا اوپر تک کہ سفر میں رہے ہوں، پروگرام میں گئے ہوں، مگر کوشش یہ رہی ہے ہماری کہ کلاس چھوٹنے نہ پائے اور کلاس جو ہے وہ منظم طور سے پڑھاتے رہے۔ تو قمر بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت سے اساتذہ کے سے ہمیں استفادہ کیا ہم نے، مگر آپ کی اسی چیز کی جو ہے وہ طالبات نے تعریف کی کہ آپ کے یہاں نظم پایا جاتا ہے۔ قابل قدر سبھی ہیں لیکن آپ کے نظم کی لوگوں نے بہت تعریف کی، تو بہرحال اس کے لیے ہم آپ کے شکرگزار ہیں۔ تو میں آپ سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال کلیئر نہ ہو، کوئی بات واضح نہ ہو، تو اگلے دن کلاس شروع ہونے سے پہلے آپ مجھے بتا دیا کیجیے تاکہ اس کو میں دوبارہ بتا سکوں۔ کلاس کے دوران چونکہ سبھی لوگ ہوتے ہیں، کلاس ایک شروع ہو چکا ہے، ایک وہ چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، ریکارڈ بھی ہوتا ہے، اس ریکارڈنگ سے دوسرے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے بیچ میں شاید اس طریقے سے وضاحت نہ کر پاؤں، لیکن کلاس کے شروع میں، اور اگر کلاس ختم ہو جاؤ کبھی وقت رہے تو آخر میں آپ اپنا سوال بے باکانہ طریقے سے ہمارے سامنے آپ لوگوں کی طرف سے رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں یہاں پہ یہ بات بتا دوں، چونکہ آپ لوگوں کی طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا ریکارڈنگ بھیجنے کے لیے، تو ہم نے کچھ ریکارڈنگ جو مکمل ہو گئی تھی، کمپلیٹ جو سیٹنگ بھی ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے ریکارڈنگ میں سیٹنگ ہوتی ہے، اپلوڈنگ ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں، تو خام نہ بھیج کر کے مرتب جو منظم ہو چکی ہے، تیار ریکارڈنگ ہو چکی ہے، وہ منطق کی اور فلسفے دونوں کی 5 ریکارڈنگ تھی، تو دونوں میں نے آج بھجوا دیا ہے آپ کے گروپس پہ، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، یعنی پچھلے درس تک کی تقریباً 2-3 درس پہلے تک کی منطق کی بھی اور فلسفے کی بھی ریکارڈنگ آپ تک پہنچ چکی ہے، ٹوٹل 10 دروس پہنچے ہیں آپ تک، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ لوگ اپنے پاس محفوظ رکھیے گا اور سن لیے گا، اور چاہیے گا تو آپ دوسرے طالبات جو آپ کے رابطے میں ہو جو لوگ، ان کو بھیج سکتے ہیں اس حوزے سے مرتبط افراد کو۔ خوب، اب آ جائیے ارزیابی روش تحقیق فلسفی۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ ہر علم میں تحقیق کے لیے جس میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اسے روش علمی کہتے ہیں، اس علم کی روش، ٹھیک ہے؟ فلسفے میں کون سی روش تحقیق استعمال کی جاتی ہے اسے روش تحقیق کہتے ہیں، سوری روش علمی نہیں، روش تحقیقی، یہ علم، اس علم کی روش تحقیق۔ وہ مثال کے طور پہ سائنس کی روش تحقیق اور ہے، ٹھیک ہے، اور ریاضیات کی روش تحقیق اور ہے، تاریخ کی ہسٹری کی روش تحقیق اور ہے، تو ہر علم کی ایک روش تحقیق ہوتی ہے۔ فلسفے کی روش تحقیق کیا ہے؟ ارزیابی یعنی چھان بین کرنا، چیک کرنا، بررسی کرنا، دیکھنا، اس کا امتحان لینا، پرکھنا، اسے کہتے ہیں ارزیابی۔ ارزیابی روش تحقیق فلسفی روش تحقیق کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں استدلالات فلسفی کی، یعنی فلسفی استدلالات کی، استدلال تو پتا آپ کو دلیل قائم کرنا، برہان قائم کرنا، فلسفی استدلالات کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ قیاس ہے۔ آپ کو پڑھایا جا چکا ہے تمثیل، استقرار اور قیاس، اور قیاس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے قیاس کیا ہے، کلی سے جزئی تک پہنچنا، جہاں یقینی ہوتا ہے نتیجہ۔ تو فلسفے کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ قیاس ہے، اور انہوں نے بتایا
کہ صرف قیاس ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سیر کرتے ہوئے کلی سے جزئی تک پہنچ سکتے ہیں اور یقینی نتیجے کو حاصل کر سکتے ہیں. چونکہ جب آپ نے کوئی کسی کلی پر حکم لگا دیا تو اس کے جو جز ہوں گے تو اس پہ تو وہ حکم لگنا ہی لگنا ہے. اس کے جز پر تو حکم لگنا ہی لگنا ہے. آپ نے اگر کہہ دیا کہ ہر متغیر حادث ہوتا ہے، کل متغیر حادث، تو جتنے بھی متغیر ہیں سب حادث ہوں گے. اب آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فالعالم حادث، عالم حادث ہے، دنیا مٹنے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے، حادث ہے. تو یہاں نتیجہ جو یقینی ہوتا ہے. اسی بنیاد پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ استقراء ناقص اور تمثیل حتی استقراء تام کی بھی فلسفے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ استقراء اور تمثیل سے نتیجہ جو ملتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ استدلال کے 3 طریقے جو ہیں تمثیل، استقراء اور قیاس، اس سے فلسفے میں کس روش سے استفادہ کیا جاتا ہے، تو آپ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فون بیچ میں آ گیا تھا، روک دیا میں نے گفتگو. آپ یہ بتائیے کہ اگر پوچھا جائے فلسفے میں، آپ نے میسج کر دیا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں، قیاس سے، جی قیاس سے استفادہ کریں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مقدمہ کلیے در مقدمات قیاس مرہون تلاش و روش تعقلی است. وہ جو کلیہ ہوتا ہے جس میں کل لگاتے ہیں یا کل ٹائپ کا لفظ لگاتے ہیں، میں نے بھی عرض کیا کل متغیر حادث، یہ کلیہ ہے. یہ کلیہ جو ہے نا، یہ روش عقلی کا مرہون منت ہے. عقلی روش سے استفادہ کرتے ہوئے انسان یہ کلیہ قائم کرتا ہے کہ ہر متغیر حادث ہے، کیونکہ ہرگز حس جو ہے وہ کلیت تک نہیں پہنچ سکتی. حس کے ذریعے سے کلیت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. اچھا ایک بات اور سن لیجئے گا جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ قیاس سے سروکار ہے فلسفے کو، اور قیاس میں جو مقدمے ہوتے ہیں نا، یہ مقدمے بدیہیات پر مشتمل ہوتے ہیں. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، شک اور شبہ اس میں ایجاد نہیں کیا جا سکتا ہے. مثلا اجتماع نقیضین محال ہے، یس اور نو دونوں ایک ساتھ ہو. اجتماع ضدین محال ہے، ایک ہی چیز کالا بھی ہو سفید بھی ہو. یہ تو اس طرح کے منطقی مقدمات ہیں نا، یہ بدیہیات ہیں. فلسفہ جب نتیجہ دیتا ہے تو بدیہیات کو بیس بنا کر کے، ایسی چیزوں کو بیس بنا کر جس کا کوئی بھی ذی عقل انکار نہیں کر سکتا ہے. کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ایک چیز کا ایک وقت میں ہونا اور نہ ہونا دونوں محال ہے، ہو بھی اور نہ بھی ہو؟ اجتماع نقیضین، یس اور نہ، یس اور نو، نعم اور لا. بتائیے گا. ہاں کوئی نہیں شک کہہ سکتا کہ بھلے و نہ ہر دو باہم باشے، یا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اجتماع وہ نقیضین نہیں ہو سکتا، نقیض ایک دوسرے کو سے ٹکرانے والی چیزیں. اجتماع ضدین نہیں ہو سکتا، ایک چیز کالی بھی ہو اسی وقت جو سفید بھی ہے. ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا نا. تو یہ بدیہیات ہے جس سے استفادہ کیا جاتا ہے علم فلسفہ میں. جب فلسفی بحث آپ آگے اور پڑھیں گے تو اور آپ کے لیے اور کلیئر ہوگا انشاءاللہ، مثالوں سے، موارد سے. اور فلسفی نتائج کے یقینی ہونے کا سر اور راز و سیکریٹ بھی یہی ہے، کیونکہ فلسفہ بدیہیات کو اپنے مقدمے میں قرار دیتا ہے. جب مقدمات بدیہیات یعنی واضحات اور یقینیات
یعنی یقینی چیزیں ہیں، تو نتیجہ جو ہوگا کیا ہوگا؟ مشکوک. نتیجہ مشکوک احسان نہیں ہوگا، نتیجہ بھی یقینی ہوگا. خوب. درس چہارم کا خلاصہ آپ لوگ پڑھ لیے گا، اور اب میں وارد ہو رہا ہوں درس پنجم تک. مقدماتی بحثیں تھی، میں نے چھوڑ دیا، تو میں نے سوچا تھا صفحہ نمبر 100 سے کے بعد سے فصل اشتم سے آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا، جہاں سے اصل بحث شروع کی فلسفے کی. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے غالباً اظہار ہوا یا کس وجہ سے میں نے شروع کر دیا کہ خلاصہ بیان کر دوں ان 100 صفحات کا بھی، مگر میں سمجھتا ہوں اب اس نتیجے پہنچا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا. اب اس سے آپ پورے فلسفے کی فضا میں وارد ہو رہے ہیں، اور چونکہ آپ میں سے اکثر کے لیے فلسفہ پہلی بار ہے. فلسفہ آپ میں سے چونکہ پہلی بار ہے، لہذا جو ہے وہ اچھا ہی ہوا. دیکھیے، اصل میں آپ میں سے ایک گروہ وہ ہے جس نے منطق پڑھ لیا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس نے منطق نہیں پڑھا ہے. دونوں گروہ ایک ساتھ اس کلاس میں ہمارے ساتھ چل رہا ہے. منطق میں جنہوں نے پڑھا ان کو پتہ ہے، اور جو نہیں پڑھا ان کو انشاءاللہ میں بھی پڑھاؤں گا. آگے چل کے آ رہی ہے بحث. یہ منطق میں بیان کیا جاتا ہے نقیضین اور ضدین کو، ٹھیک ہے، اور ملکہ اور عدم ملکہ کو. نقیض نقص کہتے ہیں توڑنے کو، کاٹنے کو، ایک دوسرے کو کاٹنے والی چیز ہے اور نہیں ہے، ٹھیک ہے. لا اور بیلا، لا اور نعم. آپ یہ کہیے کہ اس وقت دن ہے بھی، اور اس وقت کہیے دن نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے. دن ہے بھی اور دن نہیں بھی ہے، یہ دونوں آپس میں نقیض ہیں. کیا ہے؟ نقیض ہیں. ہونا اور نہ ہونا، ہونا اور نہ ہونا. جس نے سوال کیا تھا اس تک بات پہنچ رہی میری؟ ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. یعنی ابھی دن ہے بھی اور دن نہیں بھی ہے، ایک دوسرے کے نقیض جو چیزیں ہیں. جب دن نہیں ہو تو رات ہے، تو آپ کہیے دن بھی اور رات بھی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ کہہ دیے کہ نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو نقیض ان دو چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو نہ دو ایک ساتھ جمع ہو سکتے، نہ دونوں کو ایک ساتھ ہٹایا جا سکتا. لا یجتمعان ولا یرتفعان، نہ جمع ہو سکتے یعنی دن اور رات دونوں ایک ساتھ ہوں، اور نہ مرتفع ہو سکتے یعنی نہ دن ہو نہ رات ہو. سمجھ میں آ گیا؟ امران وجودی و عدمی، دونوں جمع ہوں اور دونوں نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. منطق میں انشاءاللہ اور بہتر مثال آپ کو دی جائے گی، ابھی صرف تقریب ذہن کے لیے میں سمجھا رہا ہوں. ضدان میں کیا ہوتا ہے؟ ضدان میں یہ تو ہو سکتا ہے، ضدان میں دونوں ایک دوسرے ٹکراتے ہیں، ضدان یا ضدین دونوں ایک دوسرے ضد ہوتے ہیں، ٹکراتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ نہ ہوں، مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہوں. لا یجتمعان دونوں جمع نہیں ہوتے، وَيُمْكِنُ أَن يَرْتَفِعَ لیکن ممکن ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہ ہوں، دونوں ایک ساتھ نہ ہوں، ٹھیک ہے. جیسے سیاہی اور سفیدی. آپ یہ کہیے کہ یہ ایئرپورٹ سفید ہے نا؟ سفید ہے کہ نہیں؟ اور اسی وقت آپ اس کو کہیے کہ یہ کالا ہے، سیاہ ہے. یا سفید ہوگا یا کالا ہوگا. ممکن ہی نہیں ہے کہ سفید بھی اور کالا بھی ایک ساتھ ہو، یہ ضدان ہے. لیکن یہ موبائل یہ کالا ہے،
اس کو آپ کے سفید ہے، ہاں سوری اسی طریقے سے جیسے وہ ہے سفید تھا تو کالا نہیں تھا، یہ کالا ہے تو سفید نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے نہ سفید ہو نہ کالا ہو، دونوں میں سے کچھ نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ یہ کتاب یہ سبز ہے، یہ کیا ہے؟ سبز ہری ہے، تو نہ کالی ہے نہ سفید ہے، سبز ہے. تو فرماتے ہیں کہ لا یجتمعان، سفید اور کالا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے دونوں نہ ہو. یہ ہے ضدان، ضدان آپس میں جمع نہیں ہوتے. لا یجتمعان جمع نہیں ہو سکتے. یمکن ان یرتفع، ہو سکتا ہے مرتفع ہو، یعنی کوئی تیسری چیز ہو جہاں نہ سفیدی نہ سیاہی ہو. درس ختم ہو گیا، لہٰذا شاید میں اگلے درس کو شروع نہ کر پاؤں. ٹھیک ہے، اب میرے خیال سے میٹنگ آئی ڈی کینسل ہو رہی ہوگی، لہٰذا اس کو شروع کریں تو مناسب نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہائے شکرم. فلسفے میں کس کی بات ہوئی تھی؟ فلسفے میں دونوں کی ضرورت ہے. فلسفے میں نقیضین سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے، اور یعنی اجتماع وہ نقیضین والی بحث کو بھی معیار بنایا جاتا ہے، اور ضدین والی بحث کو بھی معیار بنایا جاتا ہے، جیسی جہاں ضرورت پیش آئے. خوب، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو یقینی ہوتی ہیں ان سے فلسفے میں استفادہ کیا جاتا ہے. فلسفے مقدمات جو ہے مشکوک نہیں ہوتے ہیں. اب جب یہ بیان کر دیا تو اب ایک چیز اور بیان کر دوں، ملکہ اور عدم ملکہ. ایک چیز ہوتی ہے ملکہ اور عدم ملکہ، جس کی مثال ہے بصارت اور عدم بصارت. ملکہ اور عدم ملکہ، بینائی ایک ملکہ ہے، انسان کے اندر پایا جاتا ہے دیکھنے کی طاقت، اور بینائی نہ ہو تو وہ عدم ملکہ ہے. انشاءاللہ منطق میں اس بات کو مزید کلیئر کیا جائے گا. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.